बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके दुबई रवाना हो गए हैं, जहां उनकी अहम मुलाकातें आज हमजा शहबाज होने जा रहे हैं या नए बहरान जन्म लेंगे? नए बहरान जन्म ले रहे हैं और बदकिस्मती के साथ अदम इस्तेकाम, सियासी, माशी, आइनी अदम इस्तेकाम आने वाले दिनों में बढ़ता नज़र आ रहा है। और ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये जो पोलराइजेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, ये पोलराइजेशन से हॉस्टिलिटी की तरफ मामला तल्ख होने जा रहे हैं। ख़ासतौर पे जो सऊदी अरब में वाक़यात पेश आए और उसके बाद फिर वहाँ से पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी की खबर आई, कुछ डिपोर्ट हो रहे हैं लोग वहाँ से। अच्छा, अब इसमें जो ताज़ा तरीन बात है वो ये है कि इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है मई के तीसरे हफ्ते में या आखिरी हफ्ते में, मई के आखिरी हफ्ते में उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। और उसकी तारीख के हवाले से जब उनसे पूछा गया कि एग्जैक्ट डेट क्या है उसकी, तो उन्होंने कहा कि वो जो तारीख है, मैं वो तारीख बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैं उसका ऐलान करूँगा। अच्छा, ये यानी आप समझें कि ये कुछ 23 मई से हम लगाते हैं कि 23 मई से आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है, तो 23 मई से 24 मई से लेके और 31 तारीख तक ये हम तसव्वुर कर सकते हैं कि ये आखिरी हफ्ता है। और फिर उसके बाद ये हफ्ता जब ख़त्म होता है तो उसके साथ ही जून शुरू होता है, यानी बजट जी। तो यानी बजट से पहले इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं। और इमरान खान साहब आज भी पब्लिक में निकले। आज वो गए यहाँ पे इस्लामाबाद के एक इलाके में, बहुत सारे लोग वहाँ जमा हुए, उनके साथ गपशप लगाई, फिर वापस गए। अब ये जो लॉन्ग मार्च है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, सवाल तो ये है। इसकी लॉन्ग मार्च, और इससे पहले बहुत कुछ होने जा रहा है, क्योंकि आप ये देखें ना कि 1 महीने से भी कम मुद्दत है अभी लॉन्ग मार्च में। यानी आप समझें कि आज से कोई लगभग कोई 3 हफ्तों के बाद ये लॉन्ग मार्च मुतवक्को है। और इस दौरान जो है वो काफ़ी मिस जजमेंट्स और मिस कैलकुलेशंस हुई हैं, जिनमें से एक मिस जजमेंट और मिस कैलकुलेशन ये थी कि इमरान खान साहब को कहा जाएगा कि वो बैठ जाएं और उनको हटा दिया जाएगा और वो जाके बैठ जाएंगे, जिसके बारे में मेरा पहले दिन से मुसलसल ये मौक़िफ़ रहा है कि इमरान खान आखिरी बॉल तक लड़ेंगे और आखिरी हद उनके वो जाएंगे और जाके घर बैठ जाएंगे अपने, और अल्लाह खैर चला। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो लोग निकले करें, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले। फिर उसके बाद उन्होंने तेजी के साथ 3 जलसे कर दिए, और वो ईद के दिनों में भी या आने वाले चंद दिनों में भी बैठने वाले नहीं हैं। घर बैठ के वो ईद गालिबन मनाने। अब कल देखें, कल उन्होंने कॉल दे दी कि जी चांद रात पे, कल या परसों जब भी चांद रात होती है, तो उन्होंने कहा कि नौजवान निकलें और पाकिस्तान के झंडे उठा के निकलें और लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू करें, क्योंकि उसकी वजह यह कि 3 हफ्ते, 2 या 3 हफ्ते दरमियान में। अच्छा, अब इन 3 हफ्तों में और क्या होने जा रहा है? पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया में उनकी मुलाकातें हुई, और उनकी मुलाकात वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान MBS जी। और इसी दौरान और उनके वक्त के साथ जो बाकी अरकान थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, शाहज़ैन बुगटी, बाकी ख्वाजा आसिफ साहब बाकी थे। इसी दौरान वहाँ पे तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगन भी थे, वो अपनी मुख्तसर काबीना के साथ थे। लेकिन उनकी मुलाकात शाह सुलेमान से हुई। तुर्की के सदर की मुलाकात शाह सुलेमान से हुई, हमारे जो अकाबरीन हैं उनकी मुलाकात वली अहद से हुई। और तुर्की के सदर का ये जो दौरा वहाँ पे हुआ, जिसमें शाह सुलेमान के साथ उनकी मुलाकात की, हम विजुअल्स भी चला रहे हैं, और ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट इस हवाले से रही कि शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज जो हैं वो, अच्छा, उनकी शाह सुलेमान से भी हुई और वली अहद से भी हुई, रजब तैयब एर्दोगन की। और उनकी मुख्तसर सा वफ्त, और ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे बहुत बड़ा
ایک آپ سمجھیں کہ ایک واقعہ میں اس کو قرار دے رہا ہوں کہ شاہ سلیمان کے ساتھ ہمارے جو اکابرین تھے ان کی، وہ چونکہ ولی عہد کی دعوت پہ گئے تھے تو ان کے دورے کی نوعیت ڈیفرنٹ تھی، ان کے دورے کی ڈیفرنٹ تھی. وہ دورہ کافی مہینوں سے پلان ہو رہا تھا، طیب اردوگان کا دورہ. اور اس کی وجہ یہ کہ سعودی عربیہ، یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اخوان المسلمون کے حوالے سے تنازعات چل رہے تھے. پھر عرب اسپرنگ جب شروع ہوئی، پھر وہاں پہ ترکی جو ہے قطر کے ساتھ آ گیا، پھر قطر، مطلب بہت سے الجھے ہوئے معاملات تھے جن کا دور ہونا بہت ضروری تھا. محمد مرسی کو سپورٹ کیا رجب طیب اردوگان نے، نیشنلٹی دی، اس کے نتیجے میں اچھا پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اخوان المسلمون کو سپورٹ کرتے ہیں تو خود بخود آپ سپورٹ کرتے ہیں حماس کی، کیونکہ حماس اخوان المسلمون کی وہ شاخ ہے جو کہ فلسطین میں، اور آج وہاں پہ کشیدگی جو کئی دنوں سے جاری تھی، وہ کشیدگی آج ایک نئے رخ پہ چلے گئی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج وہاں پہ پہلی شہادت ہوئی فلسطینی کی، اور ایک وہاں پہ اسرائیل کا جو گارڈ ہے وہ بھی مارا گیا. تو وہاں پہ خون خراب اب شروع ہو چکا ہے فلسطین کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں، تو وہ کشیدگی وہاں پہ بڑھ رہی ہے. اب اس پورے دورے کے دوران طیب اردوگان اور پاکستان کی جو قیادت تھی ان کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی. ایک درمیان میں اطلاع یہ آئی کہ ایک ٹیلی گرام آیا ہے کہ جی وہ ملنا چاہ رہے ہیں اور ملاقات ہونی چاہیے، لیکن شہباز شریف صاحب کی رجب طیب اردوگان کے ساتھ ان کی بھی اور نواز شریف صاحب کے ویسے اچھے تعلقات ہیں، ویسے بھی اچھے تعلقات ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، یہ مناسب ہے کہ وہ بعد میں ترکی کا دورہ کریں اور ترکی میں وہاں جا کے ملاقات کر لیں یا ان کو دعوت دیں وہ یہاں جائیں. لیکن پاکستان میں چونکہ عدم استحکام موجود ہے، اس لیے تمام ہمارے جو برادر ممالک ہیں اور جو سپر پاورز ہیں وہ اس وقت تھوڑا سا پاکستان کے انٹرنل سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد میں جو موجود سفارتکار ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور باہر جو دنیا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں استحکام آ رہا ہے. پاکستان میں استحکام آتا ابھی فوری طور پہ نظر نہیں آ رہا. دو تین باتیں اس میں دو تین باتیں اہم یہ کہ اچھا اب متحدہ عرب امارات گئے ہیں تو وہاں پہ زرداری صاحب موجود ہیں یو ای میں، کیونکہ ان کا نام جو ہے وہ ای سی ایل سے نکلا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پہ ظاہر ہے ساتھ ہوں گے بطور وزیر خارجہ. تو وہاں پر ایک روزہ دورہ ہی ہے، یعنی ایک روزہ دورے کا مطلب ہے کہ رات کو جائیں گے تو صبح آ جائیں گے واپس. یعنی آج رات کو ہی میٹنگز ہیں اور ان میٹنگز کے بعد وہ کل ہی واپسی ہو جائے گی شہباز شریف صاحب کی. اور اس کے بعد ہمیں یہ علم ہوگا، ابھی تک کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا، اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ مفتاح اسماعیل صاحب یہاں کے جب بتاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ معاشی اعتبار سے پاکستان کو کیا مدد حاصل ہوئی برادر اسلامی ممالک کی طرف سے. ظاہر ہے کہ تیل کو ڈیفرڈ پیمنٹ کوئی میرا نہیں خیال کہ مسئلہ ہوگا، یا یہ کہ وہ پیسے اور رکھوا دیں گے اکاؤنٹس میں، وہ بھی اتنا میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہوگا. کچھ نہ کچھ عرب ممالک ضرور مدد کریں گے پاکستان کی، لیکن لانگ ٹرم اسٹیبلٹی پاکستان میں چونکہ نہیں ہے، اس لیے وہ کمٹمنٹس کرنے سے، لانگ ٹرم کمٹمنٹس کرنے سے پاکستان کے اور چند ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں. اسٹریٹجک تعلقات جو میں کہتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ ہیں. فوجیں فوج سے بات کرتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتی ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ پاکستان ہو، چاہے چائنا پاکستان ہو، چاہے وہ ایون انڈیا پاکستان ہو، تو اسٹیبلشمنٹس بات کرتی ہیں. چائنا پاکستان ہو، ٹرکی پاکستان ہو، قطر پاکستان ہو. ایک تو ہے نا کہ کاروباری شخصیات کی، اسی طرح امریکہ، اسی طرح یورپ کے تو کئی ملک ایسے ہیں کہ جو میں نے کل بھی جیسے بات کی تھی کہ اگر میں کہوں گا یوگنڈا تو مجھے یوگنڈا میں کوئی اسٹریٹجک پاکستان کے کوئی، لیکن بعض ملکوں کے ساتھ پاکستان کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں. اسٹیبلشمنٹس بات کرتی ہیں، ان کے ساتھ فوجی مشقیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ٹریک ٹو ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے، کچھ کھل کے چل رہی ہوتی ہے، کچھ کھل کے نہیں چل رہی ہوتی. انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریک ٹو چل رہی ہے، میں نے اس وقت بھی کہا، لیکن وہ کچھ سامنے آتی ہیں چیزیں، کچھ سامنے نہیں آتی. تو یہ ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں. ہمارے تو سعودی عربیہ جو ہے وہ شخصیات کو بھی اہمیت دیتا ہے، لیکن شخصیات سے زیادہ وہ اہمیت دیتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا بات ہو رہی ہے. ترکی شخصیات کو امپورٹنس دیتا ہے، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹس کیا. انڈیا شخصیات کو امپورٹنس ضرور دیتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹس الٹیمیٹلی فیصلہ کرتی ہیں. اسی طرح اور بہت سارے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہاں پر اسٹیبلشمنٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ بات ہوتی ہے. جب 12 اکتوبر کو جنرل مشرف نے تختہ الٹ دیا نواز شریف صاحب کا، تو مشرف صاحب کراچی لینڈ ہوئے تھے. اور کراچی لینڈ ہونے کے بعد ہم سب جانتے ہیں کراچی میں جنرل مظفر عثمانی صاحب تھے اس وقت،
اور وہ پھر صبح جو ہے وہ یہاں پہ جی ایچ کیو پنڈی پہنچے تھے. تو جی ایچ کیو پنڈی پہنچنے کے بعد سب سے پہلی شخصیت جنہوں نے ان سے ملاقات کی تھی، باقی تو پاکستانی شخصیات تو تھیں ظاہر ہے، لیکن جو غیر ملکی شخصیت، جو پہلی شخصیت ملی تھی جنرل مشرف سے آرمی ٹیک اوور کے بعد یا 12 اکتوبر کے بعد، وہ امریکن ایمبیسیڈر ٹو اسلام آباد تھے. اچھا. اور یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ بل کلنٹن اس زمانے میں انڈیا گئے اور پاکستان جب آئے تو پاکستان جا کے آ کے انہوں نے بڑی ایک ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور ایک خطاب کیا انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہ میں چاہتا ہوں ایسے ہو جائے، ویسے ہو جائے، فلانا ہو جائے، ڈھماکنا ہو جائے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا اب کیا ہو گیا، پاکستان میں جمہوریت بحال ہونی چاہیے، فلانا ڈھماکنا آ گئے. اس کے کچھ عرصے کے بعد اتفاق سے جب 9/11 ہو گیا تو 9/11 کے بعد ایک جگہ پہ میری ملاقات ہوئی جنرل اینتھنی زینی سے. جنرل اینتھنی زینی جو ہیں وہ سینٹ کام کو ہیڈ کرتے تھے. تو جنرل اینتھنی زینی جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ مشرف صاحب ان کے بڑی تھے اور وہ مشرف صاحب کے بڑی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں علم تھا، پینٹاگن کو علم تھا کہ پاکستان میں ٹیک اوور ہونے جا رہا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو غالباً علم نہیں تھا. کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے شیئر کرتے ہیں اور کچھ باتیں ہم شیئر نہیں کرتے. تو بعد میں جب ٹیک اوور ہو گیا تو مطلب وی ور آن دا سیم پیج، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہم پینٹاگن. تو بہرحال اچھا، اب اس میں تو وہ پبلکلی تو شو نہیں ہو رہا تھا، لیکن خاموشی کے ساتھ امریکہ نے جو ہے وہ ایک آنکھ مار دی تھی کہ ٹھیک ہے آپ کرنا ہے جو کریں. اچھا، اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے، سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب کے لیے مسائل کیا ہیں. شہباز شریف صاحب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، مسئلہ نمبر 1، مسئلہ نمبر 2، مسئلہ نمبر 3، عمران خان اور عمران خان، کیونکہ باقی ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. عمران خان خاموش ہو کے بیٹھیں گے تو معیشت ٹھیک ہوگی، عمران خان خاموش ہو کے بیٹھیں گے تو کوئی سیاسی استحکام آئے گا. ابھی تک تمام وزراء جو ہیں ان کی ہر پریس کانفرنس عمران خان پہ مرکوز ہے اور وہ اپنا کام وہ ٹیک آف نہیں کر پا رہے. جو میں نے بات پہلے کی تھی کہ حکومت ٹیک آف نہیں کر پا رہی، عمران خان نے ان کو الجھا کے رکھ دی. اور خاص طور پہ اب جب لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا، یہ لانگ مارچ کا اعلان نہ ہوتا، لانگ مارچ کا اعلان 2 وجوہات کی بنیاد پہ کرنا پڑا. ایک تو یہ کہ جو پنجاب میں آج ہوا، پنجاب میں آج عجب تماشا ہوا. سارا دن تمام روز جو ہے ایک وہاں پہ میلہ مویشیاں ایک زمانے میں لگتا تھا، ہارس اینڈ کیٹل شو، وہ اس طرح کا ضیاء الحق صاحب کے دور میں. تو اس طرح کے کچھ مناظر نظر آئے کہ ایک وقت میں جو ہے وہ کئی پاور سینٹرز ہیں اور 2 وزرائے اعلیٰ ہیں، اور ایک اصل میں شاید 2 وزرائے اعلیٰ ابھی بھی ہیں. مطلب مجھے نہیں پتا کہ آئینی اور قانونی پوزیشن کیا ہے، کیونکہ جو گورنر ہیں ان کو تبدیل کرنے کی سمری دوبارہ یا شاید پہلی دفعہ بھیجی ہے ابھی شہباز شریف صاحب نے. صدر نے ان پہ اعتراض لگا کے واپس کر دیے. اب شاید 10 دن ہوتے ہیں، 10 دن نہیں تو 15 دن ہوتے ہیں، اس کے بعد خود بہت گورنر چینج ہو جاتے ہیں. تو گورنر پنجاب کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ حق ہے یہ شہباز شریف صاحب کا. لیکن جو واقعات کل رات سے ہوئے، کل رات تو یہ اعلان ہو گیا کہ صبح 11 بجے جو ہے وہ ہمارے شو کے دوران ہی خبر آئی تھی کہ کل 11 بجے صبح جو 11:30 بجے 11 بجے حلف اٹھائیں گے شہباز شریف صاحب. رات کو دوڑ لگائی حمزہ شہباز شریف صاحب نے، تو رات کو دوڑ لگائی پی ٹی آئی کے جو وکلا تھے انہوں نے دوڑ لگائی، اور دوڑ انہوں نے لگائی اور ساتھ ساتھ کہتے گئے کہ جی وہ عدالت کی طرف سے کہا گیا جی صبح کے ہم تو 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں. تو لیکن وہ گئے تو وہاں پہ دروازے بند تھے عدالت کے. تو انہوں نے پھر وہاں پہ نعرہ مستانہ بلند کیا کہ یہ ہمارے لیے تو دروازے بند ہیں، اور یہ تو آج ہی تو صبح ہائی کورٹ نے کہا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ عدالتیں تو 24 گھنٹے چلتی ہیں، تو یہ دروازے کیوں بند ہیں؟ وہ دروازے بہرحال بند رہے. اس کے بعد صبح جو ہے عجب تماشا ہوا. صبح یہ ہوا کہ وہ کابینہ کا اجلاس کال ہو گیا. غالباً عثمان بزدار صاحب نے کابینہ کا اجلاس بلا لیا، کابینہ کا اجلاس کال کر لیا. ان کے استعفے مسترد ہو گئے سارے، شاید عمر چیمہ صاحب کی طرف سے. عجیب تماشا ہوا. اس کے بعد ان کی سیکیورٹی شاید چھوڑ کے چلی گئی عثمان بزدار صاحب کو. جب تک سورج یہ عثمان جب پورا یہ کہانی جب ختم ہوگی نا، آخری اس پورے ناول کے شروع میں بھی عثمان بزدار ہے، آخر میں بھی عثمان بزدار. مطلب عثمان بزدار صاحب کے گرد یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ ایک چاند ہوتا ہے، اس کے گرد میں کیوں کہتا ہوں یہ جب تک سورج چاند، اس کی وجہ یہ کہ درمیان میں سورج ہیں، کہکشاؤں میں نہیں ہوتے، ان کے گرد سب سیارے گھوم رہے ہیں، اور وہ جو درمیان میں سورج ہے اس کا نام ہے عثمان بزدار. باقی سارے چھوٹے چھوٹے سیارے، کیا علیم خان تو کیا جہانگیر ترین تو کیا عمران خان بھی ایک سیارے ہیں، ان کے گرد گھوم رہے ہیں سارے. اصل میں عثمان بزدار نے ایسا چکر دیا ہوا ہے پوری عالمی لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ،
اور یہ تو آپ کو پتا ہے نا ابھی آج رشیا اور امریکہ کا وہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے حوالے سے تنازع کھڑا ہو گیا ہے کہ جی وہ رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں پر بھی جائیں گے تو عثمان بزدار نظر آئیں گے آپ کو. وہ رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ اپنا تو عثمان بزدار صاحب نے صبح کابینہ بلا لی. جی اچھا کون سی کابینہ, کہاں سے کابینہ بلائی؟ تو اسی دوران جو عمران خان صاحب کے جو وکلاء تھے وہ پہنچے انٹرا کورٹ اپیل کرنے کہ کل رات کو جو فیصلہ ہوا ہے اس کو چیلنج کر دیں. چیلنج کرنے کے لیے پہنچے تو اس دوران پتا چلا کہ 11:40 پہ ان کی جو پہلے تو اعتراض لگا کے واپس ہو گیا, کوئی اعتراض تھا اس رجسٹرار آفس کو, وہ واپس ہو گیا. 11:40 پہ اپلیکیشن اس کی سماعت شروع ہوئی, لیکن اس سے پہلے 11:30 بجے وہاں حلف اٹھا رہے تھے حمزہ شہباز صاحب. تو اب عدالت نے کہا کہ ہم شاید ایک لارجر بینچ بنائیں گے, لارجر بینچ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا, وہ فیصلہ کیا کرے گا. لیکن یہ پھڈا عدالتوں میں بھی چل رہا ہے, عدالتیں دوبارہ اس میں آئیں گی کیونکہ لارجر بینچ بن گیا. حمزہ شہباز صاحب نے حلف اٹھا لیا. حلف اٹھانے کے لیے ان کو گئے محترم ہمارے راجہ پرویز اشرف صاحب خاص طور پہ, اور وہاں جب گئے تو انہوں نے داتا صاحب پہ بھی حاضری دی, اور وہاں پہ وہ تو سارا ہوتا ہے نا پھر مطلب قبضہ ہو گیا ایک طرح سے. مطلب مجھے نہیں پتا گورنر کہاں ہے اس وقت, کیونکہ گورنر ہاؤس پہ پھر قبضہ ہو گیا. مطلب سارے لوگ آگے مسلم نون کے, وہاں حلف اٹھایا گیا, مریم نواز پہنچ گئیں, عمر چیمہ کدھر گئے یہ نہیں پتا, وہ وہیں کہیں ہوں گے نا کسی جگہ پہ, مگر وہ عمر چیمہ صاحب کہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر قبضہ گروپ آ گیا ہے, میرے گورنر ہاؤس پہ قبضہ ہو گیا ہے, یہ کون لوگ ہیں, میں نے تو بلایا نہیں ہے. انتظامیہ آٹومیٹکلی وہاں پہ کرسیاں لگ رہی ہیں, میزیں لگ رہی ہیں, وہاں پہ جناب حلف اٹھانے کے انتظامات ہو رہے ہیں. گورنر چیف نہیں, آپ سنیں, بزدار صاحب تو پتہ نہیں کدھر, ان کی سیکورٹی بھاگ گئی, ان کی سیکورٹی جا کے حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ لگ گئی. لیکن اصل ظلم کس کے ساتھ ہوا ہے, وہ گورنر ہاؤس میں حلف اٹھایا کہ گورنر کہہ رہے ہیں یہ کون لوگ ہو, کی لوگ ہو تسی, کون ہو, کدھروں آئے ہو. وہ سارے گھس گئے اور گورنر کہیں سائڈ پہ ہو گئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ ختم ہو گیا سارا سلسلہ تو گورنر نے پھر آئینی وائرین کو بلایا کہ بھئی یہ کیا رولا پڑا ہے. تو اس کے بعد پرویز الہی صاحب تشریف لائے, انہوں نے کہا کہ حلف ہوا ہی نہیں, حلف برداری غلط ہے, اور میں تو مانتا ہی نہیں کہ کون سا حلف, کیسا حلف, اور وہ اسپیکر ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک جنجال پورا, ایک ڈرامہ آتا تھا جنجال پورا, تو یہ جنجال پورا ہے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. اب جناب وہ انٹرا کورٹ اپیل, اچھا عمران خان صاحب کو ایک تو اس واقعے نے کہ ایک منٹ عدالت نے کیا کیا, عدالت نے اسپیکر کو کیسے کہہ دیا, کس آئین اور کس قانون کے تحت اسپیکر کو کہہ دیا, اور ویسے بھی مطلب اسپیکر کیسے کسی, فرض کریں نا سندھ کی حکومت ہو, فرض کریں یہ ایک مثال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو سندھ میں اور اسپیکر ہو پنجاب سے, تو کیا پنجاب کا, اور بدقسمتی سے مجھے بات کہنی پڑ رہی ہے لیکن یہ ہمارے ملک میں صوبائیت ایگزسٹ کرتی ہے. اب مجھے بتائیں پنجاب کا اسپیکر جا کے وہ سندھ اسمبلی کے اندر اٹھا رہا ہو تو مجھے بتائیں وہاں پہ کون سا سندھ کارڈ اور کون سے نعرے اور کیا شروع ہو جائے فوراً. لیکن یہ چونکہ پنجاب کا ہی معاملہ تھا تو یہ ہو گیا, اور پیپلز پارٹی بھی خوش اور سارے خوش. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ 18ویں ترمیم اور صوبائی خود مختاری اور ساری باتیں وہ ہوا ہو گئیں. اسپیکر جو ہے انہوں نے جا کے حلف اٹھا لیا. اچھا اب اس کے اوپر ایک, اچھا تو پھر اس کے بعد کیا قانونی طور پہ ڈاکٹر صاحب اس کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ جنگ محبت اور پاکستان میں سب کچھ چلتا ہے, وہ تو ہے, ٹھیک ہے نا, تو بس کچھ بھی ہر کام ہو سکتا ہے. مطلب یہاں پر آپ ایک ٹماٹر کو چوری کر لے, ایک روٹی کو چوری کر لے غریب آدمی, تو آپ اس کو جیل میں ڈال دیں یا اس کے ہاتھ کاٹ دیں, ٹھیک ہے, یا اس کو سڑک سنسار کر دیں, اور اربوں خربوں کو روپیہ کھا جائے تو آپ اس کو اٹھا کے سر پہ بٹھا کے کہیں گے بھئی کیا بندہ ہے یار, یہ تو ہمارا حکمراں ہونا چاہیے. تو یہ چھوڑ دیں پاکستان کے اندر, میں نے کہا نا یہ چھوڑ دیں ساری. اور یہ باتیں اب یہ باتیں جو ہے نا, یہ جو ہماری جنریشن زی آ رہی ہے نا, جنریشن زی جو کہ ینگسٹرز ہیں, یہ پتہ نہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں. ہم نے تو جو دیکھا اپنی زندگیوں میں دیکھ لیا, لیکن اس بار شاید ہمیں امید تھی کہ شاید یہ جو کچھ ہو رہا ہے شاید ایسے نہ ہو. لیکن یہ کہ جو جنریشن زی آ رہی ہے نا پیچھے ینگسٹرز, ان کے سامنے تو بالکل کھل کے, مجھے نہیں پتا وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح ملک کے شخصیات کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے, اداروں کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے, سب کو یہ کیا ہوا کیا ہے, یہ کیا ہوا, کیا تماشا ہو رہا ہے اس ملک میں. تو بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک تو یہ وجہ ہوئی کہ جس کی وجہ سے وہ سارا معاملہ خراب ہو گیا عمران خان صاحب کو. دوسرا جو معاملہ ہے غالباً وہ یہ ہوا کہ الیکشن کمیشنی ادارے شماریات یا کسی اور نے کہا کہ جی وہ حد بندیاں اور یہ جو ہیں اس میں 1.5 سال لگے گا, پھر یہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا سارا. تو وہ جو بات تھی کہ اس سال کے آخر تک عمران خان صاحب کا الیکشن ہو جائے اس سال کے آخر تک یا اگلے سال, انہوں نے کہا جی 1.5 سال تک شاید کوئی الیکشن ہونے والا نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اچھا یہ پھر سائٹ پہ رکھو اور آ جاؤ اس طرح, اور درمیان میں کوئی مجھ سے بات نہ کرے. ان کے ساتھیوں نے بھی ان کو کہا, مشورہ دیا کچھ لوگوں نے کہ آپ ایسا کریں کہ
یہ ذرا مفاہمت کی طرف جائیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں, جہانگیر ترین صاحب ہمیں سے جہانگیر ترین صاحب, دیکھیں نا, اب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے ساتھ تو اس وقت بھی بات ہو چکی. جہانگیر ترین صاحب واپس آئے اور واپس آنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ دکھی ہیں. دکھی سینس میں ہے کہ ایک ان کی اچھی پرانی دوستی عمران خان صاحب کے ساتھ وہ اعظم خان نامی شخص نے خراب کی, اور عمران خان صاحب ان کی باتوں میں ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اعظم خان کی بھینٹ چڑھیں, پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں, کیونکہ جو عمران خان سے ملنے جاتا تھا وہ اعظم خان صاحب کے سامنے سے گزرتا ہو جاتا تھا, اور اعظم خان پتہ نہیں پاکستان میں باہر چلے گئے, کیا بنا خدا جانے. لیکن وہ جو تماشا, جو کام ہونا تھا اعظم خان کے ہاتھوں, وہ کام ہو گیا, اور اس کے بعد شوگر کمیشن بن گیا, تو فلاں ہو گیا, تو انکوائریاں, دوستوں میں لڑائی کروا دی آپس میں. اس کو یعنی وزراء کو نکالنے کا فیصلہ عمران خان کرتے تھے, کس کو کابینہ میں لانا ہے, کس کو کابینہ میں نہیں لانا. تو اب وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا دل تو دکھی ہے اس بات پہ کہ کیا ان کے ساتھ ہوا اس پورے دور میں. اور میں نہیں سمجھتا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ حمزہ شہباز ان سے مل رہے ہیں یا وہ ان سے مل رہے ہیں, تو وہ مطلب ایک دل میں تو بات ہوتی ہے نا کہ یار یہ دیکھو میں پی ٹی آئی میں تھا, یہ نون میں تھے, اور میرے ساتھ پی ٹی آئی نے کیا کیا. پی ٹی آئی کے اندر ہی گروپنگ ہوئی, شاہ محمد قریشی صاحب ان کے خلاف تھے, باقی لابی پوری ان کے خلاف تھی. اسد عمر صاحب کو انہوں نے ہٹایا, پھر انہوں نے ان کو ہٹایا, بھی ایک لمبی کہانی ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن تو جہانگیر ترین صاحب بھی ادھر ہیں, پھر علیم خان صاحب بھی ادھر ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور کوئی چھینا گروپ ہے, خدا جانے کون سا, ایک اور گروپ بھی ہے کوئی, اس کا نام میرے منہ سے غلط ہمیشہ نکلتا ہے, لیکن ایسے ہی ہے کوئی گروپ, تو وہ بھی گروپ ہے. تو چھینا گروپ چلیں, اچھا جی, تو وہ چھینا گروپ جو ہے وہ بھی ہے کوئی. تو وہ ابھی کوئی 45 وزارتیں بن رہی ہیں پنجاب میں, 40 سے 45 کل دیکھنا ہے. اب حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ 40 سے 45 ابھی تک یہ نمبر آ رہا ہے. کل دیکھتے ہیں کہ کتنے وزراء حلف اٹھاتے ہیں صوبے میں. مرکز کو چھوڑ دیں, صوبے میں یہ پہلی قسط میں یہ حلف اٹھائیں گے, پھر اس کے بعد اس میں کوئی منرف اراکین بھی آئیں گے, پھر وہ 6 تاریخ کو سماعت شروع ہو رہی ہے جو منرف اراکین والی ہے, جس میں کئی زبردست ویسے ہو جائیں گے. یہاں پر عمران خان صاحب کی جماعت کے کچھ لوگ, کچھ شخصیات جنہوں نے بڑا پیسہ بنایا ہے درمیان میں, ان کی گرفتاریاں متوقع ہیں. بڑا پیسہ بنایا ہے, یہ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں علم ہے نہیں علم کیا وہ, لیکن یہ کہ ان کے کچھ لوگوں نے, جو ہمیشہ میں بات کرتا رہوں کہ یہاں سے ان کے گروپ کے اندر ایک سے ایک عمران خان صاحب کے کچھ تو لوگ تو بہت اچھے ہیں, کچھ لوگ کا تو آپ ڈاکٹر صاحب جب بھی نئی حکومت آئے تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ سیاسی انتقام, اب دیکھنا نہیں, نیب ختم ہونے کا مسودہ بھی تو موو ہو گیا نا آج کہ نیب کو ختم کر دیا جائے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نیب کو ختم کر دیا جائے, اطلاعات ہے مسلم نون کہہ رہی ہے نہیں, ابھی تھوڑا سا نیب کو ذرا رکھا جائے. اور نیب کو ختم کرنا بھی تو ایک فیصلہ تھا نا دونوں ساری پارٹیوں کا, تو نیب کو بھی نیب کے کچھ ایک خیال یہ کہ ایف آئی اے کو اختیارات دے دیے جائیں, ایف بی آر کو دے دیے جائیں, ایک ہی ہے کہ نیب کو رکھا جائے بھی اور نیب کے تھرو. لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ شخصیات تو ایسی ہیں جنہوں نے بہت میگا کرپشن کی ہے, اور سیاسی انتقام تو حکومت کو نہیں لینا چاہیے, لیکن اگر وہ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اب سیاسی اور غیر سیاسی جو ہے نا یہ ساری باتیں گڑبڑ ہو گئی ہیں ساری, کیونکہ لوگوں نے پبلک نے کہنا ہے اچھا یہ تو اس طرح سے ہوا ہے, یہ اس طرح سے ہوا ہے, یہ اس طرح سے ہوا ہے, تو چلیں جی. اب دیکھیے فرح خان کا جو عمران خان صاحب کے بشرا بی بی کی جو سہیلی, تو ان کا ایک اسکینڈل چل رہا ہے, وہ رنگ روڈ اور فلانا. اب وہ اچھا ہے غلط ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے, لیکن اب ایونٹس ایسے آ رہے ہیں بہت سارے کہ جن ایونٹس کے اندر وہ ایک اتنا بڑا ایشو کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا وہ سائڈ پہ چلا گیا, اور باقی ایشوز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یعنی اب فوری طور پہ یہ چیز ہو گئی کہ عمران خان صاحب نے کل کال دے دی کہ جی نوجوان نکلیں چاند رات پہ. پھر اس کے ساتھ ہی واپس آتے ہی جو ایک تو یہ مسئلہ ہے نا سیاسی, عمران خان, لیکن دوسرا مسئلہ آپ کا معاشی ہے کہ واپس آتے ہی مفتاح اسماعیل صاحب کو یہ بتانا ہے کہ بھائی یہ ایک تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. یہ کہاں اعلان ہوا ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی؟ لوڈ شیڈنگ تو ہو رہی ہے, اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ ہے, یہ نہیں کہ جان کے کوئی کر رہا ہے, لوڈ شیڈنگ کی وجہ ہے, وجوہات ہیں کہ ان کو پیمنٹس نہیں ہوئی, آپ کے پاس آئل نہیں ہے, آپ کے پاس ایشوز ہیں بہت سارے, لیکن ان ایشوز کو ہم ایک طرف کر کے ایک دوں کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, کل سے چیزیں سستی ہوں گی اور چیزیں آسمان کو پہنچ گئیں. اب جو حالات ہیں آنے والے چند ہفتے جو ہیں, اس میں عمران خان صاحب نے کرنا یہ ہے کہ ایک تو وہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری ہو رہی ہوں گی کہ آئی ایم ایف کی سبسڈی ہٹانا, وہ لکھنے آ رہے ہیں 15 مئی کو, وہ سامنے بجٹ بنائیں گے بیٹھ کے, ابھی کوئی پیسہ ویسا یہ ٹھنگا ابھی وہ آئیں گے اور لکھوائیں آپ سے بجٹ ڈکٹیٹ یا ڈائریکشنز یا جو بھی پرائر کنڈیشن وغیرہ فلانا, یہ سبسڈی ختم کرو, تیل اتنا بڑھاؤ, یہ نہیں بڑھاؤ, وہ ادھر یہ کر رہے ہوں گے.
ادھر جو ہے عمران خان صاحب سڑکوں پہ نکلے ہوں گے. تو مجھے بتائیں، یہ بتائیں کہ اسی دوران گرفتاریاں بھی ہو رہی ہوں گی، ہو رہی ہوں گی. اور کچھ شخصیات کے بارے میں یہ ہے کہ جی ان کو گرفتار کرنا ہے آنے والے دنوں کے اندر. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی شخصیات کو گرفتار کر رہے ہیں جنہوں نے کرپشن کی اور میگا کرپشن کی، اور عمران خان صاحب کو علم ہے یا نہیں ہے، لیکن جو گرفتاریاں ہوں گی تو وہ پی ٹی آئی کے اس میں مکس ہو جائیں گے. اور ادھر سے نوجوان کہہ رہے ہیں، یا باقی جو عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک منٹ ٹھہر جاؤ، یہ ہمارے بندے کو نکال کیسے دیا ہے 4.5 سال کے بعد؟ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی، پوری دنیا میں ان کے سمجھ میں آئی نہیں رہی بات کہ ہمارے بندے کو نکال کے کن لوگوں کو لا کے بٹھا دیا ہے. مطلب یہ کیسے لوگ ہیں؟ ابھی تو ہوا تھا کہ ابھی تو 3-4 سال پہلے ہی تو ان کے بارے میں سارے کیسز بنائے تھے، اور کس نے بنائے تھے؟ اسٹیبلشمنٹ اور اداروں نے بنائے تھے نا. تو 2-3 سال کے بعد وہی ادارے ان کو صاف کر، تو یہ ہضم نہیں ہو رہا لوگوں کو کہ یہ کون سی ڈرائی کلین مشین ہے، یہ کہاں لگی، کب لگی، کیسے اس کا بٹن آن آف ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو عمران خان صاحب لائیں، اب حکومت چاہتی ہے اسٹیبلٹی آئے، لیکن عمران خان صاحب تلے ہوئے ہیں کہ شیخ رشید صاحب نے کیا کہا، ہم نہیں تو تم بھی نہیں، ہم جائیں گے تو تم بھی جاؤ گے. یعنی وہ شیخ رشید صاحب اس بات پہ ہیں کہ جی جو بھی کچھ ہو جائے، مطلب ہے کہ اگر ہم نے نہیں رہنا تو انہوں نے نہیں رہنا، ان کو بھی نہیں ہم چلنے دیں گے. شیخ رشید صاحب نے پہلے ہی بات کی تھی کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ عمران خان کال نہ دے، اور کال نہ جائے، کال نہ جانے سے پہلے معاملہ سمجھ جائے. لیکن 2-3-4 واقعات اور درمیان میں پیش آئے، اور بھی مختلف وبائیں چل رہی ہیں، لیکن میں ان کی بات نہیں کروں گا. اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہ الیکشن کے بارے میں، الیکشن جلد کیوں نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم پہلے اسٹیبلٹی تو لائیں، ہم لوگوں کو ڈیلیور کریں، ہم ذرا سانس تو لیں. مطلب شہباز شریف صاحب ذرا بیٹھ کے ذرا پوری معیشت اور خارجہ پالیسی تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک کر کے کچھ عرصہ ہمیں ملے. مطلب کہاں سے ہم نے آئل لینا ہے، کہاں سے ہم نے گیس منگوانی ہے، کہاں سے ہم نے دنیا وہ کر کے ہم اسٹیبل ہوں تو ہم الیکشن کی طرف جائیں. یہ تو فوری طور پہ سارا کا سارا رولا ان کے سر پڑ گیا ہے کہ بھئی پیسے بھی نہیں ہیں، اور آئی ایم ایف بھی سر پہ بیٹھ گئی آ کے، اور ادھر اور ادھر، مطلب اور اتحادی بھی ہیں، کوئی ادھر ناراض ہو جاتا ہے، ادھر ناراض ہو جاتا ہے. اچھا، پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ طارق بشیر چیمہ اور مونس الہی واپس آ جائیں گے. مطلب مونس الہی تو خیر ادھر ہی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں طارق بشیر چیمہ واپس آ جائیں گے. تو کئی لوگ ایسے ہیں جو مسلم لیگ کاف کے ادھر گئے ہوئے ہیں، کئی لوگ پی ٹی آئی کے ادھر گئے ہوئے ہیں. کسی پہ اعتبار نہیں. چودھری سالک صاحب کا نام لیا. میں نے آپ سے کہا نا کہ کسی کے اوپر اعتبار ہے ہی نہیں کہ کون سا شخص کہاں ہوا کے جیسے نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب، یہ وفاداریاں بہت ہی تیز بدلنا شروع ہوئی. ایک وقت ہوا کرتا تھا وفاداری کون سی، ایک حکومت ہو، پیسہ طاقت، وفاداری چھوڑ دیں، وفاداری رہنے دیں. وفاداری تو میرے خیال سے ایک جانور ہوتا ہے، اس میں بھی نہیں بچی. یہ وفاداری کا کھیل نہیں ہے، یہ پیسے اور طاقت کا کھیل ہے سارا. یہ تو کہتے تو عوام بھی پاگل تو نہیں ہے نا. عوام کو بھی پتا ہے کہ کیا کھیل ہو رہے ہیں اوپر طاقت کے. لوگوں کو اب آج کی دنیا میں آپ بیوقوف بنائیں گے، جی وہ ضمیر جاگ گیا تو وفاداری بدل گئی، تو یہ ہو گیا، تو وہ ایسے تماشے بازی تو یہ پہلے چلتی تھی. تو بات یہ ہے کہ اب اس پوری یہ پاور گیم ہے سارا. یہاں پر شہباز شریف صاحب، اچھا نواز شریف صاحب خاموش ہیں. اب آپ نوٹ کریں، نواز شریف صاحب خاموشی اختیار کر لی. انہوں نے پھر سعودی عرب آنا تھا، پاسپورٹ ایشو ہو گیا، جلدی ہلا گلا ہنگامہ. اب وہ خاموشی ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں جاتے ہیں معاملات سارے. انہوں نے بھی دیکھیں، اصل جو مسلم لیگ نون ہے نا، وہ نواز شریف صاحب ہے. نواز شریف صاحب کے بغیر اب یہ جو سعودی عرب کا دورہ ہوا ہے تو اس میں بگ بی تو نہیں تھا نا، بگ بی یعنی بگ بردر، ٹھیک ہے. تو بگ بی کی ایبسنس تو وہاں محسوس ہوئی نا. اگر بگ بی ہوتا تو وہ بادشاہ سے ملتا. کیا معاملات اور ہوتے ڈاکٹر؟ معاملات اور ہوتے. نواز شریف صاحب کی موجودگی دیکھیں نا، نواز شریف صاحب کا تو ایک مختلف ہے نا. اب بگ بی نہیں ہے تو بگ بی کی موجودگی میں، لیکن ڈاکٹر صاحب فیصلے تو اب بھی نظریہ تو وہی ہے، انہی کا ہے. نہیں نظریہ تو ہے، لیکن نواز شریف صاحب دیکھیں، نواز شریف صاحب تو وزیر اعظم رہے ہیں نا پہلے معاملہ. شہباز شریف صاحب تو وزیر اعلیٰ رہے ہیں. یہ جو وزیر اعظم کا کانسیپٹ ہے کہ جس میں آپ نے خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی اور مطلب ہر لیول پہ وہ کرتے رہے پہلے شہباز شریف صاحب بھی، لیکن وہ بھائی ان کے ساتھ رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب سارا کا سارا بجٹ اب بنا کون رہا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب باہر موجود ہیں، وہ واپس آ نہیں رہے، لیکن وہ یقیناً مفتاح اسماعیل صاحب کو گائیڈ کریں گے. وہ کوئی اسکائپ کے اوپر یا کسی اور اس طریقے سے وہ آئیں گے، یا وہ ملکوں کو آ جانا چاہیے. لیکن اصل تو اسحاق ڈار صاحب گائیڈ کر رہے ہیں نا مفتاح اسماعیل صاحب کو. بھئی کیسے مفتاح اسماعیل صاحب کس ملک سے کیسے بات کرنی ہے، کیسے بجٹ لانا ہے، مطلب وہ روپیہ کو کہاں لے کے جانا ہے، ڈالر کا. تو یہ جو ایک 12 مسالے کی چاٹ ٹائپ چیز بنی ہے نا، اب یہ تو ٹیک آف نہیں کر پا رہی. اور اتحادیوں سے جو امید تھی، معذرت کے ساتھ، کہ اتحادی بھی ذرا حالات رکھیں گے،
کوئی معاون خصوصی بن گیا، کوئی معاون خصوصی کا معاون خصوصی بن گیا، کوئی مشیر بن گیا، کوئی مشیر. اب یہ 40,000 تھے پنجاب میں، یہ کیا تک ہے؟ اور دوسری بات مجھے بتائیں، مطلب اللہ تعالیٰ یہ کرم کرے جو سعودی عرب میں پیش آئے واقعہ، اللہ تعالیٰ عبادات قبول فرمائے، سب جو جن لوگوں نے غلطی کی، جو نعرے بازی کی، سب کچھ کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے کیا، دنیا بھر سے، پاکستان کا ذکر نہ کریں، یہ لوٹ کھسوٹ کے ملکوں کو اپنے رہنما، سارے ملکوں کے، پاکستان کا، یہ کس منہ سے چلے جاتے ہیں؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی. میں کسی اسپیسیفک لیکن یعنی سارے، یعنی وہ ادھر سے عیدی امین آ جاتا تھا، کبھی ادھر تیونس سے وہ آ جاتا، حسنی مبارک آ جاتا تھا، ادھر سے وہ آ جاتا تھا، ادھر سے قذافی کے بیٹوں کے پیسے، وہ سارے اکٹھے ہو جاتے تھے حرم شریف کے اندر، سب کے لیے دروازے کھلتے تھے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی، اور جو اللہ کے محبوب و خاص بندے ہیں وہ آپ کو کہیں گلیوں محلوں سڑکوں پہ آپ کو کہیں خاموشی سے چلتے پھرتے نظر آئیں گے. اور یہ اتنا بڑا، اتنے سارے 7 اسٹار ہوٹل، ہیلی کاپٹر اتر رہے ہیں چھتوں پہ، ہوٹلز کے بڑے بڑے، عجیب معاملہ. نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی عبادات قبول فرمائے. لیکن ایشو یہاں پہ یہ بھی تو آتا ہے نا کہ آپ ذرا دیکھیں نا، پچھلے کئی سو سال کی آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جب خلافتیں تھیں جو کہ ملوکیتیں تھیں بنیادی طور پہ، ایک سے ایک عجب شخص تھا. تو وہ جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ، اور یہ تو بڑی بدمزگی ہوئی ہے، اس کا تو ایکشن سعودی عرب نے لیا، ہونا نہیں چاہیے. لیکن میں ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں کہ مطلب یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا کہ مشرف صاحب کے دور میں اتنے لوگ چلے گئے تو ضیاء-ال-حق کے دور میں اتنے لوگ چلے گئے تو بھٹو صاحب کے دور میں اتنے چلے گئے تو مطلب سعودی عرب چلے گئے تو بڑا، ایسا نہیں ہوتا، اس طرح سے نہیں ہوتا. مطلب یا تو زکوٰۃ کے پیسوں پہ حج ہوا ہے، آپ کو پتا ہے، زکوٰۃ کے پیسے کھا گئے جو لوگوں نے، زکوٰۃ کے پیسے کھا گئے سرکاری ویسے، اور حج ہو رہا ہے اس کے اوپر، زکوٰۃ کے پیسوں کے اوپر اور فطرے کے پیسوں کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ عبادات اور ہمارے گناہ معاف فرمائے، واپس آ کے اسٹیبلٹی آئے کسی طرح. شہباز شریف صاحب کے، اور میرا بس نہیں چل رہا ان کی آپس میں کسی طرح ملاقات ہو جائے، سب لوگ آپس میں بیٹھ جائیں. شہباز شریف صاحب اور عمران خان، وہ کہ انہیں نام رکھ دیا چیری بلاسم. اب دیکھیں نا، یہ عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں نیازی، یہ کہتے ہیں. تو یہ اتنا زیادہ تناؤ، اتنا زیادہ، دیکھیں اتنا تناؤ اچھا نہیں ہوتا، اتنا تناؤ اچھا نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں آپ کو بیٹھنا ہوتا ہے سب کو، ورنہ تو سڑکوں پہ فیصلے، لوگ نکل رہے ہیں، مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں سر. ایک بریک لے لیتے ہیں، واپس آ کے بات کریں گے مزید. ناظرین ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب کا دھمکیہ آمیز خط کو تحقیقات کے لیے صدر اور چیف جسٹس کو خط لکھ دیا ہے. یہ معاملہ بھی ابھی تک دبا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کبھی نہ کبھی کھل سکتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوگا؟ نہیں، یہ تو سارے کے سارے معاملات جو ہیں، یہ بہت سارے معاملات بڑے انٹرسٹنگ ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو صرف ایک بات یہ بتاؤں، ہمارے ایک بڑے زبردست یہاں پہ ہو کے گئے ہیں امریکن ایمبیسیڈر. اور امریکن ایمبیسیڈر جو ہیں یہ پاکستان میں رہے، رچرڈ آلسن، صحیح، اور پاکستان میں بھی رہے اور UAE میں بھی رہے. اور یہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا میں دیکھوں. اور یہ اس کے بعد پاکستان میں رہے اور پھر یہ افغانستان اور پاکستان دونوں کو دیکھتے رہے. یہ UAE میں بھی رہے اور بڑے زبردست ایک کئی سال تک جو ہے یہ انہوں نے کام کیا ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں. اور 2016 میں یہ پاکستان سے چلے گئے. اور اس کے بعد جو ہے یہ 2017 میں یہ ہوا کہ سعودی عربیہ اور UAE، یہ میں یہاں پر نیو یارک ٹائمز کی سٹوری پڑھ رہا ہوں، یہ خیال رکھیں گے میں جو بات کر رہا ہوں نیو یارک ٹائمز کی سٹوری پڑھ رہا ہوں. جی. سعودی عربیہ، UAE اور گلف کنٹریز نے 2017 میں قطر کے ساتھ اپنے تعلقات توڑ لیے. اچھا، اب جناب خبر یہ آئی ہے کہ ان کے اوپر لابنگ، انلیگل لابنگ رچرڈ آلسن پہ، اور انلیگل لابنگ اور ہائیڈنگ گفٹس کا وہاں پہ ان کو گلٹی قرار دے کے وہاں پر ان پہ مقدمات وغیرہ کا آغاز ہو رہا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے کبھی قطر کے فارن ایجنٹ کے طور پہ اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرایا، لیکن قطر کے لیے لابنگ انہوں نے کی. اور پھر اس کے بعد جب یہ قطر کا ٹوٹا تھا نا، تعلقات ختم، اب دیکھیں قطر سعودی عرب ایک ہو گئے، سعودی عرب اور ترکی بھی ایک ہو گئے. لیکن اس وقت یہ ہوا کہ جب یہ پھٹے پڑ رہے تھے ان کے آپس میں مختلف برادر ملکوں کے، تو کئی لوگوں نے بیچ میں خوب کام دکھایا کہ ہم تمہاری لابی کرتے ہیں، ہم تمہاری لابی کرتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ
ایک اور شخصیت جس کا ذکر جو 12 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں اور پاکستان امریکن بزنس مین، ان کے ساتھ بھی انہوں نے بھی اس میں اپنے ہاتھ دھوئے بہتی گنگا میں، اور ان کا ذکر جو لوگ یہ پروگرام دیکھتے ہیں کافی عرصے سے ان کو علم ہوگا یقیناً اس بات کا کہ میں یہ نام پروگرام میں کئی دفعہ لے چکا ہوں، اور ان کا نام لینے کی وجہ سے موصوف کو میں کچھ بھگت بھی چکا ہوں، کیونکہ بڑے بڑے زبردست پاور کوریڈورز میں تھے، اور انہوں نے خوب جتنی یہ نہیں رچرڈ آلسن نہیں بلکہ جو دوسرے موصوف ہیں، وہ دوسرے موصوف ہیں عماد زبیری۔ عماد زبیری صاحب 12 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں وہاں پہ اللیگل یہ لابنگ شاپنگ کرنے کے چکر میں۔ جتنے فون وہ کھڑکا سکتے تھے نا امریکہ سے، جب میں نے یہ عماد زبیری صاحب کا قصہ یہ بائیڈن، میں کہتا ہوں ٹرمپ انتظامیہ، بائیڈن انتظامیہ جتنے کیسز جتنے یہ کر سکتے تھے نا، انہوں نے وہ کام کیا ہے، کیونکہ یہاں سے پاکستان سے نام ہی ایک بندہ لیتا تھا ان کا، وہ تھا ڈاکٹر شاہد عماد زبیر۔ میں پیچھے لگا تھا، میں نے بھی اس کو 12 سال کے پھکوا کے آئے ہوں اندر، ٹھیک ہے۔ یہ 12 سال کی قید کاٹ رہا ہے جوان کا بچہ، اور اس کے بعد جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے دور میں، اور یہ وہاں پہ لابنگ شاپنگ ادھر ادھر کر کے بڑی بڑی پارٹیز میں جا رہی ہے، بائیڈن کے ساتھ تصویر، یہ جیل میں پڑا ہوا ہے سر، ٹھیک ہے، اللیگل لابنگ، ہاں یہ جیل میں موصوف پڑے ہیں، لیکن انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا نا، کیونکہ دنیا میں آواز ایک اٹھتی تھی یہ سری لنکا اللیگل لابنگ، ان کا جھاڑو پھر گیا زبردست، ٹوٹل زبردست۔ میں بھی ایک ایک کر کے چھوٹے چھوٹے چوہے پکڑتا رہتا ہوں نا۔ اینی وے، تو اب رچرڈ آلسن کا نام آنا میرے لیے بڑی عجب سی بات ہے کہ رچرڈ آلسن جو ہے وہ تو ایک بڑا نام ہے، اور ایف پاک کو انہوں نے ڈیل کیا، اور ہم یہ امید کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک ویبینار میں ان کے ساتھ گپ شپ ہی لگ رہی تھی، تو میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے۔ یہ امید کرتے ہیں کہ یہ غلط ثابت ہوگا، لیکن آپ دیکھیں کہ امریکہ میں بھی کس طرح سے انویسٹیگیشن غلط ثابت ہوگا۔ یہ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ دی، ہم نے رپورٹ کوٹ کر دی۔ اچھا، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ یہ باہر کھیل کس طرح سے ہوتا ہے۔ باہر جو کھیل ہے نا، باہر کا کھیل کہ جی اس کو پکڑ لو، اس کو تحفے دے دو، اس کو کر لو، ادھر لابنگ کر لو، یہ کر لو، فلاں بڑے بڑے ملکوں میں وہ فالو کرتے رہتے ہیں۔ خاص مرحلے پہ جا کے جو ہے وہ کچھ لوگ تو بچ کے نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا جی ایسے میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو یہاں پہ $3 لاکھ کی پتہ نہیں کتنی نوکری کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، فلاں کروں گا، آگے کروں گا، تو لابنگ تو اینی وے، اب یہ ایک عجیب سی بات ہے، لیکن جو کہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہے تو میں نے یہاں پہ دہرائی، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ ماضی میں ایک تو پراپر لابنگ فرمز ہائر کی ہیں پولیٹیشنز نے پوری دنیا کے، کہ وہاں پر واشنگٹن ڈی سی میں لابنگ کریں، اور ایک پھر یہ انفلوئنشل پاکستانیوں کو، انفلوئنشل لوگوں کو بھی پکڑا ہے۔ تو لابنگ ہوتی ہے، یہ انلیگل سے کیا؟ نہیں، آپ کو رجسٹر کرانا پڑتا ہے نا ایک فورن ایجنٹ کے طور پہ، کہ آپ وہاں پہ لابنگ کریں۔ لابی آپ کو رجسٹر کرانا پڑتا ہے کیس اسٹریٹ پہ، کہ آپ ایک لابنگ فرم ہیں، لابی کر رہے ہیں، کون سے کلائنٹ ہیں۔ لیکن یہ کیا اس کو دے دو پیسے، وہ آگے اس سے بات کرا دے گا، اس سے بات کرا دے گا، نہیں پرسنل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو وہاں کسی کی کمپلینٹ ہو جائے تو کتنے پاورفل شخص نہ کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ کابینہ، یا اس سے پہلے ہمارے حکمراں، یا اس سے پہلے حکمراں، یا ایون عمران خان صاحب کے بھی کئی دوست احباب، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے کیا کرتے رہے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں چیزیں کھلیں گی۔ یہ عمران خان صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب کے پیچھے تو نکلنے آج انہوں نے وہ اناؤنس کر دیا کہ میں آخری ہفتے میں کال دوں گا، اور ساتھ ہی وہ شیخ رشید صاحب بھی آ گئے، ساتھ ہی باقی لوگ۔ اب اس عرصے میں کیا ہوگا؟ نمبر 1 گرفتاریاں ہوں گی۔ گرفتاریاں اس میں اس لیے ہوں گی کہ اگر ایک تو لا اینڈ آرڈر کے اوپر گرفتاریاں ہوں گی، ایک کرپشن سکینڈلز پہ گرفتاریاں ہوں گی، دوسرا یہ حکومت اس میں سکن ہو گئی، حکومت سکن اس میں ہو گئی۔ احسن اقبال اپنے سی پیک کے اوپر لگے ہوئے تھے، باقی جو ہیں وہ مفتاح اسماعیل بجٹ لے کر آ رہے تھے، مشکل ترین بجٹ لے کر آ رہے تھے، ساتھ ہی یہ نیب ختم کرنے کا قصہ کہیں سے چل پڑا، ساتھ ہی جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے پریشر آ گیا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں استعفیٰ دیں، انہوں نے جناب کہا کہ ہم حد بندیاں کرائیں گے اور 1.5 سال تک الیکشن۔ یہ سارے دیکھیں اداروں کو، شخصیات کو، سب کو یہ دیکھنا ہے کہ نیچے پاکستانی کی زندگی کہاں خجل خوار ہو رہے ہیں، ان کی لوڈ شیڈنگ کیسے ختم ہوگی۔ اگر کوئی پلان ہے، کوئی پروجیکٹ ہے تو اس کو بتائیں، لوگ ایکسپٹ کرنے کو تیار ہیں۔ بھئی اگر ہم نے مثال کے طور پہ سبسڈیز دینا نہیں بنتا تو سبسڈی نہ دیں، لیکن بتائیں تو صحیح نا، لوگ سمجھ جائیں گے اس بات کو۔ اتنا قرضہ تھا، ایسے تھا، یوں تھا، لیکن اب وہ سارا کا سارا چونکہ ایک ہی وقت میں آ رہا ہے، تو میرا خیال سے اس وقت عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ بس ہوتا ہے نا، نامنظور کر کے انہوں نے سڑکوں پہ آنے کا اعلان کر دیا، اور فوراً کر دیا چاند رات سے ہی۔ اللہ کرے کہ یہ جو دیکھیں، جب نوجوان نکلتے ہیں، لوگ نکلتے ہیں شاپنگ کے لیے، بچوں کو لے کے کوئی مطلب باہر نکلے ہوئے چاند، اب اس میں درمیان میں کون سے لوگ پی ٹی آئی کے ہیں، کون سے لوگ نہیں ہیں، کون سا مجمع جمع ہوا ہے، یہ لا اینڈ آرڈر عمران خان صاحب کا بھی کام ہے دیکھنا،
اپنی کہ ان کے کوئی کارکن اپنے ان کے لوگ جھنڈے لے کے نہ نکلیں اور کوئی تیسری پاورز نہ یوز کریں. اور یہ جو ہے یہ حکومت کے اوپر بھی ہے کہ جی ہم نے لا اینڈ آرڈر کیسے مینٹین رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی نہ ہو کہ ایکسیسو فورس